अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ़ गिलानी और प्रोग्राम है राह हक। इस प्रोग्राम में हम कुरान का उर्दू तर्जुमा पढ़ रहे हैं और अपनी ज़बान में कुरान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा रब हमें क्या कह रहा है कुरान में। और अब हम पढ़ते हैं आयत नंबर 175। यही लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले गुमराही मोल ली। अल्लाह ये जो 174 नंबर आयत में जिन लोगों का जिक्र किया गया जिन्होंने किताब अल्लाह में चेंजिंग की, चाहे मतलब में, चाहे उसके मीनिंग में और उसकी तफसीर में। और कुरान में आपको पता है कि लफ्ज़ कुरान के चेंज नहीं हो सकते, लेकिन लोग हम इंसान और मुसलमान उसके मतलब में चेंजिंग करने की कोशिश करते रहते हैं। सो कॉल्ड मुसलमान, जो एक्चुअली में मुसलमान होगा वो तो ऐसी हरकत डेफिनेट करने का सोच भी नहीं सकता। तो अल्लाह कह रहा है यही लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले गुमराही मोल ली और मगफिरत के बदले अजाब मोल लिया। सो किस कदर वो आग पर सब्र करने वाले हैं, किस कदर वो मुतमईन हैं इस बात पर कि वो आग में डाल दिए जाएं। अल्लाह कह रहा है वो जहन्नुम में दर्दनाक अजाब में रहेंगे। तो वो इस चीज़ पे इक्तफ़ा कर गए हैं, वो इस चीज़ पे तसल्ली कर गए हुए हैं, सब्र कर गए हुए हैं कि हाँ हमें आग में डाल दिया जाएगा और कोई मज़ायका नहीं है। उनको इसमें कोई कबाहत, कोई ख़राबी नज़र नहीं आती। एक्चुअली यहाँ पे अल्लाह कह रहा है कि ये लोग बिलीव ही नहीं करते कि इनको आग में डाला जाएगा, कोई यौम हिसाब होगा, कोई सज़ा और जज़ा का दिन होगा जहाँ पे उनके अमाल को तोला जाएगा और उनके बुरे अमाल की वजह से उनको जहन्नुम में डाला जाएगा, आग में डाला जाएगा। वो एक्चुअली में बिलीव करने वाले ही नहीं हैं, लेकिन वो आग पे, अल्लाह कह रहा है उनका एटीट्यूड ऐसा है जैसे वो आग पे सब्र कर रहे हों। बज़ाहिर वो मानते हैं, बज़ाहिर वो मानते हैं कि हाँ यौम हिसाब होगा, इंटरनली वो नहीं मानते। तो ऐसे लगता है कि उन्होंने आग पे सब्र कर लिया। ये इसलिए, ये अल्लाह उनको आग में इसलिए डालेगा, ये इसलिए कि अल्लाह ने हक़ के साथ किताब नाजिल की। जब अल्लाह ने एक किताब हक़ के साथ अपने जो अपना कलाम है वो हक़ के साथ नाजिल कर दिया, तो उसको झुटलाने वाले, उसको बदलने वाले, उससे कतराने वाले अल्लाह कह रहा है आग में डाले जाएंगे। ये इसलिए कि अल्लाह ने हक़ के साथ किताब नाजिल की और बेशक जिन लोगों ने किताब में इख्तलाफ किया वो ज़िद में दूर जा पड़े। जिन लोगों ने किताब में इख्तलाफ किया, पहले तो ये लागू होता है, इम्प्लीमेंट होता है अहले किताब पर, यहूद के ऊपर, फिर ईसाइयों के ऊपर, फिर मुसलमानों के ऊपर। इस किताब में इख्तलाफ किया गया, इस किताब यानी कुरान और अल्लाह की बाकी किताबों में इख्तलाफ किया गया। लोगों ने कहा, एक दूसरे से कहा कि ये पता नहीं अल्लाह की तरफ से है कि नहीं है। किसी ने कहा है, किसी ने कहा नहीं है, किसी ने कहा कि नहीं इसको बदल लो तो ये अल्लाह की तरफ से होगा, एक्चुअली अल्लाह ने यूँ नहीं यूँ कहा। तो जब इसमें इख्तलाफ किया गया अल्लाह की किताबों में, तो अल्लाह कह रहे हैं वो ज़िद में दूर जा पड़े। तो तौरात का इनकार किया गया और तौरात को बदला गया। फिर इंजील में इख्तलाफ किया गया, इंजील को बदला गया। फिर कुरान में इख्तलाफ किया गया, लेकिन वो कुरान को नहीं बदल सके, तो उन्होंने उसके मायने और मतलब में चेंजिंग कर ली। और बहुत सारा वो फिज़िकली इसको कुरान को गुम नहीं कर सके, लेकिन लॉजिकली और इल्मी तौर पे उन्होंने ऐसे बातें बना ली कि कुरान पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, इसलिए तुम्हें कुरान ख़ुद नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए कि अगर कुरान को तुम गलत अंडरस्टैंड करोगे तो फिर जो है तुम्हें गुनाह दिया जाएगा। कुछ ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। कुरान हर हाई आईक्यू लेवल और लो आईक्यू लेवल के बंदे के लिए आया है। हर अक्लमंद और बेवकूफ़ के लिए भी कुरान आया है। जिसकी अक्ल कम है उसके लिए भी कुरान है, उसको भी कुरान पढ़ना चाहिए। वो अपनी कम इल्मी के ऊपर जब कुरान पढ़ेगा, कम आईक्यू लेवल पे कुरान पढ़ेगा, तो वो ज़ाहिर की बातें तो समझ ही जाएगा। हो सकता है कि वो बहुत डीप ना जा सके, तो उस डीप के लिए वो किसी से सीख सकता है, वो किसी से राब्ता कर सकता है कि यार मुझे इसका मतलब समझा दो, मुझे ये समझा दो। लेकिन ज़ाहिरी चीज़ें जो कि सीधे सीधे सादे सादे ऑर्डर्स हैं, लाउड एंड क्लियर है, क्या वो भी नहीं खुद समझ सकता? तो फिर तो वो रिटार्डेड ही होगा, कोई पागल ही होगा। कुरान इतना आसान है और हर एक के लिए है, हर अच्छे आईक्यू लेवल और
کم آئی کیو لیول کے بندے کو قرآن پڑھنا چاہیے. جب پھر یہ دونوں پڑھ لیں گے ہو سکتا ہے ایک بہت ہائی کیو لیول کے بندے کو قرآن کی وہ باتیں سمجھ آ جائیں جو بڑی چھپی چھپائی ہیں اور باریک ہیں اور اس کی نظر بڑی تیز ہے, وہ دور کی کوڑی لا سکتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے وہ قریب کی باتیں نہ سمجھ سکے. تو قریب کی باتیں وہ سب بندہ سمجھ گیا جو کم آئی کیو لیول کا ہے. تو جب ان دونوں نے مل کے کولیکٹیو نالج قرآن کا اکٹھا کیا تو قرآن کی زیادہ سے زیادہ تفصیل اور انڈرسٹینڈنگ ہمیں مل گئی. تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ قرآن فلاں کے لیے ہے, پڑھنے کے لیے ہے اور فلاں کے لیے نہیں. یہ سب کے لیے, ایچ اینڈ ایوری پرسن کے لیے ہے. اس کو قرآن پڑھنا چاہیے اپنی بساط کے مطابق, وہ اس میں سے لے لے, اور اگر وہ زیادہ جانا چاہے تو کسی سے رابطہ کر لے. جن لوگوں نے قرآن میں اختلاف کیا وہ ضد میں دور جا پڑے. نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو, مگر نیکی یہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر. تو یہ وہ مقام ہے سورہ بقرہ میں شروع میں قرآن کے دوسرے پارے میں, جہاں پہ اللہ نے آپ کے ایمان کو 5 ایمان جو ہیں, ویسے تو یہ پہلے صفحے پہ بتا دیا گیا تھا, دوسرے صفحے میں تقریباً سارا ایمان بتا دیا گیا تھا. 5 ایمان اور 2 اعمال جو منیمم کرائیٹیریا ہے مسلمان ہونے کا, اس سے نیچے مسلمان نہیں ہوتا. اگر یہ 5 ایمان نہیں ہیں اور 2 اعمال نہیں ہیں, نماز اور زکوٰۃ, تو آپ مسلمان نہیں ہیں. کلمہ پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا, اور یہ کہہ دینے سے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور میں ان پہ ایمان لاتا ہوں اور وہ اللہ کے آخری نبی ہیں, اس پہ کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا. مسلمان ہونے کے لیے منیمم کرائیٹیریا یہ ہے کہ 5 ایمان وداؤٹ اینی ڈاؤٹ اس کے کلیئر ہوں اور 2 اعمال کی کنٹینیوٹی ہو. ایک نماز وہ قائم کرے اور ایک زکوٰۃ ادا کرے, روز کی 5 نمازیں جو فرض ہیں اور سال کی زکوٰۃ وہ دیتا ہو. اگر وہ اس سے نیچے ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے. اس سے اوپر مومن بننا شروع ہوتا ہے, اور مومن بننے کی کوئی حد نہیں ہے. آپ جتنی نیکیاں کرتے جائیں آپ کے درجات, آپ کی فضیلت اتنی بلند ہوتی جاتی ہے. تو منیمم یہ ہے جو قرآن بتا رہا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے یہاں پہ اس مقام پہ, نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ یا مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف کر لو. یہ پچھلے مضمون سے کنیکٹڈ ہے. جب کعبہ کا ذکر ہو رہا تھا, بیت اللہ کا اور یروشلم کا ذکر ہو رہا تھا, اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ بنی اسرائیل والے اہل کتاب یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بنی مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو کچھ جو عقل مند تھے, جو جانتے تھے معاملے کو, وہ بڑے خوش تھے کہ یہ مسجد اقصی کی طرف, یروشلم کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے ہیں, تو یہ تو نبی ہی نہیں ہے. تو وہ خوش تھے. اور پھر جب یہ نشانی پوری ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا اور یروشلم سے منہ پرے کر کے ادھر کعبہ کی طرف منہ کر لیا, تو وہ ان پہ مایوسی طاری ہو گئی. وہ ان کو پتہ چلا کہ نہیں, یہ تو نبی ہے, یہ تو آخری نشانی, بڑی نشانی بھی اس نے پوری کر دی. اور جو بیوقوف تھے ان میں سے, جو علم نہیں رکھتے تھے, وہ اس چیز میں ڈاؤٹ میں پڑ گئے کہ پہلے تو یہ یروشلم کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے, اب یہ جو ہے انہوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا ہے. تو کیا اس نبی کی کوئی سمت بھی ہے کہ نہیں؟ کوئی اس کے لیے کعبہ مقرر بھی ہے کہ نہیں کہ یہ اپنی طرف سے کرتا ہے؟ کبھی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے, کبھی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے. تو بیوقوفوں نے یہ سوچا. تو اللہ جواب ان کو دے رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو, تم قبلہ مشرق یا مغرب میں بنا لو, بلکہ نیکی ایکچولی میں نیکی ہے. دیکھیں, آپ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لیں اور آپ نیت آپ کی ہو اللہ کو سجدہ کرنے کی, تو آپ اللہ کو ہی سجدہ کر رہے ہیں. اگر ایک مسئلہ بھی ہے کہ اگر آپ ایک ایسی جگہ ہیں جہاں پہ آپ کو نہیں اندازہ کہ قبلہ کس طرف ہے, تو آپ جس طرف مرضی منہ کر کے نماز پڑھ لیں, آپ کی نماز قبول کی جائے گی. تو بیسک بنیادی نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرو. بنیادی نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کی بات مانو اور اللہ کی عبادت کرو, اور جو اللہ نے دین اتارا ہے اس دین کو فالو کرو. تو
اس دین کے اعمال آگے اللہ بتا رہا ہے، مگر نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر ایک، اور یوم آخرت پر ایمان لائے دو، اور فرشتوں پر ایمان لائے تین، اور کتابوں پر ایمان لائے، اور نبیوں پر ایمان لائے، تمام نبیوں پر۔ ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ ہم امت محمدی ہیں، تو ہم وہ ہیں جو آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ تمام نبی ہمارے نبی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے نبی ہیں، نہیں، آدم سے لے کر اور بنی اسرائیل کے سارے انبیاء اور باقی اقوام کے باقی انبیاء، اور جن کا پتہ ہے اور جن کا نہیں پتہ ہے، وہ سارے ہمارے نبی ہیں، وہ سارے ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، اور آخر الزماں کے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کے بعد اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ ذاکر نائک کے بقول اس کو سائیکیٹرسٹ کو دکھانا چاہیے۔ تو اس کے بعد اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ تو یا سازشی ہے یا وہ پاگل ہے۔ تو اچھا جی، تو نیکی یہ ہے کہ وہ ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر، اور ان کی محبت پر اور اللہ کی محبت پر، مال دے رشتہ داروں کو۔ اب نیک اعمال گنائے جا رہے ہیں، یہ پہلے 5 اعمال ایمان تھے، اور اب اعمال بتائے جا رہے ہیں جو کہ آپ کو ایک اچھا مسلمان بناتے ہیں۔ اللہ کی محبت میں مال دے، اس کے اندر پہلی چیز ہے زکوٰۃ۔ آپ زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے آرڈر کیا ہے۔ میں اس لیے زکوٰۃ نہیں دیتا کہ مجھے گورنمنٹ کہتی ہے کہ ٹیکس دو، زکوٰۃ دو، مجھے میرا خلیفہ کہتا ہے، مجھے میرا جو ہے وہ شہر کا میئر کہتا ہے، میری گورنمنٹ کہتی ہے، نہیں، میں اس لیے زکوٰۃ دیتا ہوں کہ میرے اللہ نے حکم دیا ہے، تو میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مال جو ہے وہ رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو زکوٰۃ کا کرائٹیریا وہ سب سے پہلے رشتہ داروں سے سٹارٹ ہوتا ہے، جن پہ لگتی ہو، جو کہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت میں مال دے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردنوں کے آزاد کرانے میں۔ تو زکوٰۃ کا 5 ایمان اور 2 اعمال یہ بنیادی ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کرائٹیریا پورا کرتے تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے یہ لوگ امید بھی مت رکھیں کہ ان کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کیا جائے گا۔ اس کو کم از کم اس کو پورا کرنے والے امید رکھیں کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے گا۔ اور وہ 5 اللہ نے بتائے ہیں، ایمان اور 2 اعمال آگے بتا رہا ہے۔ ایک، مال خرچ کرے یعنی کہ زکوٰۃ ادا کرے، اور اس کی ترتیب اللہ نے بتا دی ہے کہ کس سٹیجز میں ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے وہ دیکھے اس کے رشتہ داروں میں کس کو مال دیا جا سکتا ہے، اس کے بعد یتیموں کے لیے، اور پھر مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ مسافر ضروری نہیں ہے کہ غریب ہو، مسافر امیر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے، لیکن وہ اپنے مال سے دور ہے، وہ سفر میں ہے اور وہ اپنا مال استعمال نہیں کر سکتا، لیکن فی الوقت وہ غریب ہو گیا ہے اور اس کے حالات برے ہیں، تو وہ اس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے۔ تو وہ مسافروں کو دے اور سوال کرنے والوں کو دے۔ سوال کرنے والے سوالی، جو فقیر، بھکاری، مانگنے والے، یا علاوہ اس کے بھی کوئی طریقے سے سوال کرنے والے بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ اور گردنوں کے آزاد کرانے میں، اور لوگوں کے گردنیں آزاد 2 طریقے سے ہوتی ہیں۔ ایک تو جن کے اوپر قرض ہے تو آپ ان کا قرض ادا کر کے ان کو اس برڈن سے نجات دلا دیں، یا پھر کچھ لوگ جو کہ جن کو جرمانے عائد کیے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے کہ وہ اس جرم کی سزا میں ان کو یہ جرمانہ ہے، وہ جب تک جرمانہ، آپ کے ملک میں یہ بہت سارا کچھ ہو رہا ہے کہ بیچارے ایک بندے نے 10,000 پے کرنے اور وہ 10 سال سے اس نہ پے نہیں کر سکتا تو وہ جیل میں بیٹھا ہے،
تو ایسی فلاحی کام ان کے اوپر یہ آخری ہے۔ اگر آپ یہ سارا کچھ آپ کے رشتہ دار اور یتیم اور مسکین اور مسافر اور سوال کرنے والے آپ کو نہیں مل رہے تو پھر اس کام میں لگائیں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ یہاں پہ زکوٰۃ تنبیہ کے طور پہ دوبارہ آ گیا، تو اللہ نے 2 اعمال بتا دیے، اور اس کے بعد اس سے آگے جو کچھ چلے گا وہ مومن ہے، اور جب وہ وعدہ کریں تو اسے پورا کریں اور صبر کریں سختی میں اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر فرض کیا گیا قصاص مقتولوں کے بارے میں، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، پس جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دی جائے تو دستور کے مطابق پیروی کرے اور اسے اچھے طریقے سے ادا کرے، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب کوئی معاملہ ہو، کوئی اس طرح کا جس میں قصاص بنتا ہے، تو تمہارے اوپر قصاص فرض کیے گئے ہیں کہ آزاد جو ہے وہ آزاد کے بدلے ہوگا اور غلام کے بدلے غلام، جیسی جنس ہے ویسا اس کا قصاص ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اچھی اونچی چیز ہے، آپ سے نقصان ہو گیا تو اس کے جواب میں آپ کوئی بری چیز دیں، نہیں، جیسی جنس کا نقصان ہوا ہے ویسی جنس آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر کوئی کسی کا بھائی جس کا نقصان ہوا ہے، اگر وہ آپ کو کوئی رعایت دیتا ہے بغیر کسی شرط کے یا شرط کے، تو وہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے فائدہ اٹھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اگر آپ کا بھائی کوئی آپ کو رعایت دیتا ہے تو آپ وہ رعایت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اسے اچھے طریقے سے ادا کرے۔ قصاص کا ذکر ہو رہا ہے، اور اسے اچھے طریقے سے ادا کرے دستور کے مطابق، یعنی کہ جو تم لوگوں میں طے پایا ہے، جو تم لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، جس معاہدے کے اوپر، جن شرائط کے اوپر تم ایگری کر گئے ہو، وہ دستور ہے، اور دستور کے مطابق اچھے طریقے سے ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے، یہ رب نے تم پہ آسانی اور رحمت ڈال دی ہے، ادروائز مسائل ہو جاتے۔ پس جس نے اس کے بعد زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس معاملہ طے ہو جانے کے بعد اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو ایکچولی میں وہ مجرم ہے، اور اس کے لیے دردناک عذاب کی نوید اللہ سنا رہا ہے۔ تو جب تمہارا معاہدہ ہو جائے، نقصان ہو جاتا ہے، اگر کوئی جانتے بوجھتے نقصان نہیں ہوا تو نقصان ویسے ہو جاتا ہے، لیکن معاہدہ تو جانتے بوجھتے ہوتا ہے، تو جانتے بوجھتے معاہدے کے بعد اگر کوئی اس سے انحراف کرتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے، تو ایکچولی میں وہ مجرم ہے۔ اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے قصاص نہ رکھا ہوتا تو تمہارے لیے مسائل بہت بڑھ جاتے۔ تمہارے لیے زندگی ہے، معاملات کی زندگی ہے، تمہارے تعلقات کی زندگی ہے۔ تمہارے تعلقات سیدھے نہیں ہو سکتے تھے اگر قصاص نہ رکھا جاتا، تو قصاص ایک نعمت ہے کہ تم اس کے بدلے، کسی جنس کے بدلے تم کچھ ایسی جنس پہ دے سکو معاملہ جس کے اندر حل ہو سکے، ایک دوسرے سے راضی ہو جاؤ۔ اے عقل والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، اور تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت آئے، اگر وہ مال چھوڑے تو وصیت کرے ماں باپ کے لیے۔ اب یہاں سے وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے جو وصیت کے بارے میں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن نے یہ ٹاپک بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہر وہ پاسبلٹی جو ممکن ہے وہ بیان کر دی ہے، اور
اس کے حصے بتا دیے گئے ہیں کہ کس طرح وصیت کی جائے گی۔ وراثت، اس کو جس کو قانون وراثت کہتے ہیں، وہ قرآن میں اس ڈیٹیل کے ساتھ ہے۔ چند ایک باتیں ہیں جو اس قدر ڈیٹیل کے ساتھ ہے، ان میں سے قانون وراثت ہے۔ اور تم میں سے کسی کی موت آئے، اگر وہ مال چھوڑے تو وصیت کرے ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق، یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ تو یہ مضمون قانون وراثت کا قانون قرآن میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ آیا ہے۔ چند ایک چیزیں جو اس قدر ڈیٹیل کے ساتھ آئی ہیں، اور ہم اس کو جو ہے گو تھرو کریں گے انشاءاللہ۔ اور تم میں سے کسی کی موت آئے، اگر وہ مال چھوڑے، اس کے پاس کچھ مال ہے، کچھ ایسی چیز ہے جو اس کی وراثت بن سکتی ہے، تو وصیت کرے ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق۔ دستور وہ جو بیان کیا جا رہا ہے، یا کوئی اسپیشل اس کے اندر کچھ معاملات ہیں تو وہ دستور کے مطابق کرے۔ یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اچھا انسان سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے پاتھ پر ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ یہ کام کریں۔ اور پھر جو کوئی بدل دے اس کے بعد کہ اس نے اس کو سنا، تو اس کا گناہ صرف ان لوگوں پر ہے جنہوں نے بدلا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو گواہان ہیں اس وصیت کے، اگر وہ اس وصیت کو بدلتے ہیں اور کوئی زیادتی کے مرتکب ہوتے ہیں، تو اس زیادتی کی وجہ سے جس کے اوپر بھی جو بھی ہوا ہے، اس کا خمیازہ گواہان کے اوپر ہوگا، وصیت کرنے والے پہ نہیں۔ وصیت کرنے والے نے تو ایک اچھی وصیت کر دی، گواہان نے اس کو بدل دیا، تو اس کا گناہ ان کے سر ہوگا۔ بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ پس جو کوئی وصیت کرنے والے سے طرفداری یا گناہ کا خوف کرے، پھر صلح کرا دے ان کے درمیان، تو اس میں کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے قانون وراثت بیان کرنے سے پہلے دو بڑے امپورٹنٹ مسائل جو ہیں گواہان کے بارے میں وہ کلیئر کر دیے ہیں قانون وراثت بیان کرنے سے پہلے۔ اور وہ کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ وصیت کرتا ہے تو اس کے گواہان اگر کوئی اس کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں، کوئی خرابی کرتے ہیں، کوئی اس کو بدل دیتے ہیں، کوئی زیادتی کرتے ہیں، تو اس کا گناہ اس وصیت کرنے والے کے اوپر نہیں ہوگا، اس کا گناہ ان گواہان پہ ہوگا، اس کا وبال وہ اٹھائیں گے۔ لیکن اگر وہ گواہان کوئی ایسی وصیت سنتے ہیں، کسی ایسی وصیت کے وہ گواہ ہوتے ہیں جو وصیت بذات خود ظلم اور زیادتی کا وجہ بن سکتی ہے، یا وہ اس پہ مبنی ہے، تو وہ فریقین میں پیچھے جو وراثت بچے ہیں، وراثت والے لوگ جن کے حق میں وراثت ہے، وہ ان کے درمیان صلح کے پرپس سے، صلح کی نیت سے وہ وصیت بدل سکتے ہیں اللہ کے قانون کے مطابق۔ اور اگر وہ اپنی نیتوں میں سچے ہیں، وہ واقعی سمجھ رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہے اور اس سے لڑائی ہوگی، تو اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کے لیے کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سے آگے ہم اگلے پروگرام میں پڑھیں گے، اور آگے قانون وراثت جو آ رہا ہے اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ کوشش کریں گے کہ وہ قانون وراثت ہمیں یاد ہو جائے، اور ہم اس کو، تاکہ یہ بہت سارے مسائل ہیں، لوگ آج کل وصیت کرتے ہیں اور وصیت جو ہے ان کی اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں ہوتی، اس میں ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، یا ہمارا قانون جو ہے وہ بھی اسلامک نہیں ہے اور قرآنک نہیں ہے۔ تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ جو اللہ ہمیں قانون وراثت سکھا رہا ہے وہ ہم سیکھ جائیں، تاکہ ہم کہیں پہ ہوتی ہوئی غلطی کو، ہوتی ہوئی زیادتی کو روک سکیں، یا کم از کم اپنے معاملات میں ہم سدھار لے کے آ سکیں۔ اگلے پروگرام کے لیے تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔